मधुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 142। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़, मिन से अन्नासी लोग, माँ किस, वल्लाहुम फेर दिया उनको, अन से किबलतिहिम उनके किबले से, अल्लती वो जो, कानू थे वो, अलैहा उस पर, कुल कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल मशरिक़ु मशरिक़ वल मग़रिबु मग़रिब, यहदी वो हदायत देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, इला तरफ सिरातिन रास्ते मुस्तकीम सीधे। रूट वर्ड सयक़ूलु अनकरीब वो कहेंगे, ये यक़ूलु कौल से है। यक़ूलु से पहले सीन का मायना होता है डेफिनेट फ्यूचर का मायना देता है। वैसे तो हाल और मुस्तक़बिल दोनों का मायना देता है, लेकिन सीन की वजह से डेफिनेटली ख़ास हो जाता है। सयक़ूलु जल्द ही कहेंगे, अस्सुफ़हाउ सफ़ी की जमा, सफ़ी कहते हैं बेवकूफ़ को, का मक्कल जाहिल, साफ़हा यस्फ़हु से इसम सिफ़त है बेवकूफ़ बनना, मिनन्नासी लोगों में से, माँ किस चीज़ ने, ये माँ इस्तफ़ामिया है सवाल के लिए है, वल्लाहुम फेर दिया उनको, वल्ला युवल्ली फेरना, तवज्जो हटाना और तवज्जो करने के लिए भी आता है। अन से चूँकि अन आ गया तो पहला माना हो गया फेर देना। अन से मावल्लाहुम यानी किस चीज़ ने उनको फेर दिया, अन किबलातिहिम उनके किबले से, किबला काफ बा लाम इसका रूट है। कबल का माना क्या होता है, पहले। किबला कहते हैं जो चीज़ सामने हो, और यहाँ मुराद है डायरेक्शन फेस इन प्रेयर, वो जगह जिसकी तरफ हमारा रुख होता है। अल्लती वो जो, कानू थे वो, अलैहा उस पर, यानी जिस किबले पर, कुल कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह के लिए है, अल मशरिक़ु मशरिक़, मशरिक़ क्या था, ये कौन सा इसम है, इसम ज़र्फ़, वल मग़रिबु और ये भी क्या है, इसम ज़र्फ़, और मग़रिब, यहदी वो हदायत देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है। हदायत कितनी किस्म की होती है, नंबर 1 इरशाद, नंबर 2 तौफ़ीक, इला तरफ सिरातिन रास्ते के, मुस्तकीम सीधे, सिरात कौन सा रास्ता है, खुला रास्ता जिस पर चलना आसान हो, और मुस्तकीम सीधा जिस पर कोई टेर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम अन किबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अनकरीब कहेंगे वो लोग, लोगों में से जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने उनको उनके किबले से फेर दिया, वो जिसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे, पहले जिसकी तरफ ये मुतवज्जह होते थे, तो जवाब में आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, लिहाजा एतराज़ की कोई ज़रूरत नहीं। यहदी में यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसको वो चाहता है सीधे रास्ते की हदायत दे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके इबादत किया करते थे, और इसमें होता ये था कि आप हतीम की जानिब खड़े होते। हतीम मालूम है ना आपको, वो जो सेमी सर्कल्स हैं, हतीम की तरफ से आप जब किबले की तरफ रुख करते तो आपके सामने खाना काबा भी होता और बैतुल मुक़द्दस भी होता, तो दोनों किबले सामने आ जाते। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हिजरत के बाद, तो यहाँ पर अहले किताब पहले से मौजूद थे और वो अपनी इबादत में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया, और बैतुल मुक़द्दस में अगर नक्शे में देखा जाए तो मदीने से जिस जानिब है ना काबा, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। अब अगर आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करते हैं तो फिर काबा किस तरफ हो जाता है, बैक पे हो जाता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے، 1 سال 4 یا 5 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لہٰذا یہ حکم نسخ کی ایک مثال بھی ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، ما ننسخ من آیات و ننسی نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اب یہ حکم اور لفظ دونوں یہاں منسوخ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ وحی لائیں اور اس میں یہ حکم ہو کہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہی خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا نا تو خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں، تو پھر یہ لوگ اعتراض کریں گے، ایک شور اٹھے گا تمہارے خلاف، پروپگنڈا ہوگا، تو وہ پروپگنڈا کرنے والے بے وقوف ہوں گے۔ فولش پیپلز، اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو یا تو لا علمی سے بے وقوف ہو یا کم عقلی سے۔ ان کے پاس علم تو تھا، جاہل تو نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو پھر دوسری وجہ کیا بنتی ہے؟ ان کی بے وقوفی، کم عقلی۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھو اور اس کو قبول کر لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ باتیں کرنے والے اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ خود بے وقوف ہیں۔ عام روز مرہ زندگی میں ہم کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور کس بات کو اگنور کر دیتے ہیں؟ کون ہوتا ہے جس کی بات سن کر ہم کہہ دیتے ہیں او بے وقوف، اس کی باتوں کی کیا ویلیو ہے، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا پروپگنڈا تو ہوگا، لیکن تم ان کو سفہاء سمجھ کر کیا کرنا، اگنور کر دینا، ان کے اس پروپگنڈے کو زیادہ اہمیت نہ دینا۔ تو فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے، کس نے پھیر دیا ان کو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ ان کے قبلے سے وہ جو تھے سب اس پر، یعنی کہ کعبہ کو فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے، اس سے کیوں پھر گئے؟ یہ یہاں قبلے سے مراد کون سا قبلہ ہے؟ بیت المقدس۔ آپ ان کو جواب میں کہیں کہ مشرق اور مغرب سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب بھی یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا، کیا اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے؟ اللہ کا مطلب یہاں مالک کے لیے ہے، اور مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کو کس چیز کا حکم دینا ہے۔ اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، لہٰذا اس کے حکم پر تم کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف، گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود سے یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ یوں ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو لوگ شور اٹھائیں گے، تو یہ اللہ کا علم کامل کی طرف اشارہ ہے۔ بندوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، کون ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور اس میں انسانوں اور اللہ میں فرق ہے۔
انسانوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہوتا ہے؟ بے وقوف۔ پیچھے بھی جو حجتیں کرنے والے، بحثیں کرنے والے، ان کی بات ہو رہی تھی نا، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو اور اللہ کے حکم پر جھگڑتے ہو، تو اللہ کے حکم پر جھگڑنا بے وقوفی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کیا کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے قبلے ذرا مختلف ہوتے ہیں، یہ کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ اب یہ خواتین کے لیے مثلاً ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کا گھر، اور آج کے دور میں مثال کوئی اچھی نہیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ سینٹر آف لائف ان کی جاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ بدل گئے۔ اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، اب ان کے شوق جو ہیں وہ کتابیں ہو گئی یا کچھ اور پڑھنا پڑھانا ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اعتراض۔ یہ تم کیا کرنے لگ گئے ہو؟ یہ تو انتہائی بے وقوفی ہے کہ اپنا وقت اس پر لگانا شروع ہو گئے۔ اس وقت میں تم اتنا کما سکتے ہو، ارننگ کر سکتے ہو، یہ اور یہ کر سکتے ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے یا زندگی میں کچھ چھن جانے یا حال حلیے میں ہی تبدیلی آنے لگے تو لوگ تم پر اعتراض کرنے لگیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے۔ تو یہ تسلی ہے، اس میں ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ انہوں نے چکھی نہیں ہے یہ چیز۔ ان کو کیا پتا، جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے۔ وہ تو باہر کھڑے ہو کر اعتراض کر رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ تو اس لیے کیا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، تو انہیں جواب دینا چاہیے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اور یہاں یہ ہے وہ، اور اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان نہیں ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھگڑوں کے بارے میں جواب میں بحث کرنا نہیں سکھاتے۔ اچھا وہ کہیں تو تم پھر یہ کہہ دینا نہیں، اس سے بڑی بات ان کی توجہ کہیں اور دلاؤ۔ دیکھو اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جس رب نے مشرق اور مغرب بنایا، ہر چیز کا مالک ہے، میں بھی اسی کا ہوں اور میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اب وہ ہے میری زندگی کا مرکز، اب وہ ہے میرا سینٹر آف لائف۔ تو سورۃ مزمل میں آتا ہے رب المشرق والمغربی، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس کو اپنا کارساز بنا، اس پر بھروسہ کر، اس کو اپنا سینٹر آف لائف بنا۔ تو آپ جواب میں کہیے کہ جو مشرق مغرب کا مالک ہے یہ اس کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو گویا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کرانی چاہیے، اور پھر یہ ہر ڈائریکشن اسی کی ہے، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے۔ اگر وہ ہمیں کہے کہ مشرق طرف منہ کرو تو ہم وہ کر لیں گے، اگر مغرب کی طرف کہے تو ہم ادھر کر لیں گے، کیونکہ اصل چیز ڈائریکشن نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو ہم نے ادھر کر لیا، اب اس نے کہا ادھر منہ موڑ لو تو ہم نے ادھر منہ موڑ لیا، نو پرابلم، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا، کہیں بھی آپ اس کو رکھ دیں، کمپس دیکھا ہوگا، کہیں رکھ دیں تو وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کی طرف گھوم جائے گی۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا سینٹر وہی ہے نا، اس نے وہی گھومنا ہے۔ تو مومن کا بھی سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب۔ رب کہے ادھر دیکھو تو وہ ادھر دیکھ لے، رب کہے ادھر دیکھو تو وہ ادھر دیکھ لے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نو پرابلم۔ پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جس کی خواہشات اس کو روکتی ہے کہ نہیں یہ نہیں، وہ ایسا نہیں، ویسا یہ کرو گے تو پھر یہ مشکل آئے گی۔ تو پھر وہ سوچیں
جو انسان سوچتا ہے اور وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، کروں یا نہ کروں، جس نے رب کو خوش کرنا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر سمت اسی کی سمت ہے، مشرق و مغرب اسی کا ہے، لہٰذا اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے۔ اور پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی۔ اس کی بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جائیں، جو وہ کہتا ہے بس وہ کر لیں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔